अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि यशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल कल्ब। अल्लाह सुब्हान व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूसरी सूरत जो उतारी सूरह कल्ब, जैसे कि आपसे शेयर की आयत 1 से 33। टोटल आयात हैं 52, रुकू 2 हैं, कलामा 300 है, हरूफ 1256 है, मक्की सूरत है। जैसा कि आयत 1 से 33 तक फरमाया गया, सबसे पहले कलम का जिक्र किया गया, फिर इब्तदा में हरूफ मुक़त्तात नून अलग अलग पढ़े जाने वाले हरूफ का जिक्र जिनके मायने अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिवा कोई नहीं जानता। फिर कसम खाकर कलम की अहमियत बयान की गई। फिर बताया गया कि जिस पे नबूवत उतारी गई, रिसालत उतारी गई, वो मजनून नहीं, दीवाना नहीं, जैसे कि कफ़ारे मक्का का कहना था। उनके कौल को रद्द किया गया, वो आपको दीवाना कहते थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया कि आप दीवाने नहीं, और आपका अजर ना ख़त्म होने वाला, और आपका अखलाक आला मुकाम पर। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया कि मैं जानता हूँ कि कौन गुमराह है और कौन सीधे रास्ते पे है। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया कि किसी ऐसे शख्स का कहा ना मानना जो झुठलाने वाला हो, और ना किसी ऐसे शख्स का कहा मानना और ना ऐसे अमल करना बहुत ज़्यादा कस्में खाने वाला, झूठा, ताने देने वाला, चुगलियाँ खाने वाला, सख्त मिजाज, बहुत ज़्यादा फिरने वाला, इधर से बात उधर करने वाला, और औलाद, बेटों और माल में इतराने वाला, तकब्बुर करने वाला। फिर इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए किस्सा बयान फरमाया बाग वालों का, अरब का मशहूर किस्सा, आयत 17 से 33 में। अब आपसे शेयर करूंगी 34 से 52 आयात, जिसमें यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र भी आएगा, और अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या नाम फरमा रहा है अपने फरमाबरदारों के लिए आयत 34 में फरमाया जा रहा है, इन्ना लिल मुत्तकीना इंदा रब्बिहिम जन्नतुन नईम, बेशक परहेजगारों के लिए उनके परवरदिगार के पास बाग है नेमतों के, जन्नत हमेशगी की, बगात। अल्लाह सुब्हानहू तआला नेमतों से नवाजेगा अपने बंदों को। फिर इसी तरह आयत 35 से 40, 41 से 47 में मुशरिकीन मक्का की जो बातें हैं उनका जवाब दिया जा रहा है। जैसे कि उनका कहना था कि पहले तो हम मरेंगे नहीं, और अगर हम मर भी गए तो हमें जन्नत ही मिलेगी। तो उससे मुतल्लिक़ ये आयत आपसे शेयर करती हूँ। फरमाया जा रहा है 35 में, अफनजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, क्या बस कर देंगे हम मुसलमानों को नाफरमानों की तरह। मालाकुम कैफ़ तहकुमून, क्या हुआ तुम्हें, कैसा तुम फैसला करते हो। अमलाकुम किताबुन, क्या तुम्हारे पास कोई किताब है, फ़ीह तुदरिसून, जिसमें तुम पढ़ते हो। इन्ना लाकुम फ़ीही लामा तग़य्यरून, तुम्हारे लिए इसमें जो तुम पसंद करते हो। अम लाकुम ईमानुन अलैना बलिगातुन इलल यौमिल क़ियामती, अम या तुम्हारे लिए कस्में हमारे ऊपर पहुँचने वाली क़यामत के दिन तक। इन लाकुम ला मा तहकुमून, बेशक तुम्हारे लिए वो है जिसका तुम हुक्म करोगे। सलहुम अय्युहुम बिज़्ज़ालिका ज़ईम, पूछो इनसे कि कौन है इनमें इस बात का ज़िम्मेदार। लफ्ज़ी तर्जुमा पहले आपके साथ शेयर करती हूँ, फिर इससे मुतालिक आपको बताती हूँ। अफनजअलु, बस कर देंगे हम मुस्लिमीन मुसलमानों को, कल मुजरिमीन नाफरमानों की तरह। मा लाकुम, क्या हुआ तुम्हें, कैफ़ा कैसा, तहकुमून तुम फैसला करते हो। अम क्या, लाकुम तुम्हारे लिए, किताबुन कोई किताब है, फ़ीही जिसमें, तुदरिसून पढ़ते हो। इन्ना बेशक, लाकुम तुम्हारे लिए, फ़ीही इसमें, लामा जो, तग़य्यरून तुम पसंद करते हो। अम या लाकुम तुम्हारे लिए, ईमानुन कस्में हैं, अलैना हमारे ऊपर, बलिगातुन पहुँचने वाली, इला योमी दिन तक, क़ियामती क़यामत के। इन्ना बेशक, लाकुम तुम्हारे लिए, लामा और जिसका, तहकुम तुम हुक्म करोगे। सलहुम पूछो इनसे, अय्युहुम के कौन है इनमें, बिज़्ज़ालिका इस बात का, ज़ईम जिम्मेदार। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहा है कि ये किस तरह मुमकिन है कि मैं जो फैसला करूँगा, जो मुजरिम हैं उनका और जो फरमाबरदार हैं उनको एक तरह कर दूँ। जैसे कि यहाँ फरमाया जा रहा है कि जो मुशरिकीन मक्का थे उनका कहना था कि पहले तो हमें मौत आएगी नहीं, अगर मौत आ भी गई तो हमें जन्नत पाएंगे आगे।
اور اگر ہمیں دوبارہ زندگی ملی تو جس طرح ہم یہاں پر اس دنیا میں شدہ حال ہے مسلمانوں سے بہتر ہیں، ہم وہاں پہ بھی ان سے بہتر پائیں گے۔ پھر اسی طرح انہیں فرمایا جا رہا ہے کہ تم یہ کیسے فیصلے کرتی ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم نے لکھ رکھا ہے، کوئی تم سے پکا وعدہ کر رکھا ہے کہ تم یعنی کہ جو تم چاہو گے، جو تمہیں پسند ہے اس کے مطابق ہی یعنی کہ جو تمہاری پسند ہے فیصلے ہوں گے، یا تم سے کوئی پکا وعدہ کر رکھا ہے کسی نے؟ اسی طرح فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو تم چاہتے ہو تو وہ قیامت تک یعنی کہ وہی ہوگا جو تم چاہ رہے ہو۔ تمام اختیارات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، ہر چیز پہ قادر ہے، غالب ہے، وعدہ اللہ شریک ہے۔ اللہ پر ایمان لانا ہمارا، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اتاری گئی کتاب قرآن پاک تمام جہان والوں کے لیے، آپ نبی بنا کر بھیجے گئے تمام جہان والوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے۔ ہمارا اس پہ ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور ہمارا اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے طور طریقے سے آپ بتا گئے کہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا بھی ضروری ہے۔ جہاں غلطیاں ہوتی ہیں وہاں توبہ کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ پھر اسی طرح آگے فرمایا جا رہا ہے آیت 41 سے 47 میں، ام لاہم شرکاء فلیاتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، یا ان کے کوئی شریک ہیں اگر سچے ہیں، یا بس چاہیے انہیں کہ یہ سچے ہیں تو یہ بلا لیں اپنے شریکوں کو۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور بلائے جائیں گے طرف سجدے کی اور وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ ام یا لاہم ان کے شرکا شریک ہیں، فلیاتو پس چاہیے کہ لے آئیں، بشرکائہم اپنے شریکوں کو، ان اگر کانو وہ ہیں صادقین سچے، یوم جس دن یکشفو کھول دیے جائیں گے، ان سے ساکن پنڈلی، ویدعون اور بلائے جائیں گے، الا طرف سجودی سجدے کے، فلا تو نہ، یستطیعون وہ کر سکیں گے۔ یعنی کہ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شریک ہے تو وہ بلا لیں اپنے شریکوں کو اگر وہ اتنے سچے ہیں۔ جس دن یعنی کہ پنڈلی کھول دی جائے گی، یہاں پہ قیامت کے دن کی سخت ترین سختی جو ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، جو مصیبت پیش آئے گی اس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ اس دن چاہیں گے بھی سجدہ کرنا تو نہ کر سکیں گے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے غاشیات ابصارہم ترہقہم ذلۃ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، غاشیات جھکی ہوئی، ابصارہم اونکھیں ان کی، ترہقہم چھا رہی ہوگی، ذلت ذلت، وقد اور تحقیق، کانوا تھے، یدعون وہ بلائے جاتے، الی طرف سجودی سجدوں کی، واہم اور وہ سالمون صحیح سالم تھے، یعنی کہ ان کی آنکھیں اس دن جھکی ہوئی ہوں گی ذلت اور خواری سے، شرمندگی سے، یعنی کہ ان کے اوپر ذلت اور خواری چھا رہی ہوگی کہ جب وہ صحیح اور تندرست تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توفیق بھی دی تھی سجدے کی، پر وہ تب ایمان نہیں لائے، اور آج قیامت کے دن جب وہ چاہیں گے سجدہ کرنا تو سجدہ نہ کر پائیں گے۔ پھر اس طرح فرمایا جا رہا ہے فَاعْذُرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ، بس چھوڑو مجھے اور اسے جو جھٹلاتا ہو اس کلام کو، سَنَسْتَدْرِجُهُمْ ہم آہستہ آہستہ پکڑیں گے، مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ جہاں سے ان کو خبر بھی نہ ہوگی، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ وَأُمْلِي، پھر یہاں پہ اس کا لفظی ترجمہ ہے فَاعْذُرْنِي پس چھوڑ دو مجھے، ومن اور اسے جو یکذب جھٹلاتا ہے، بہذا اس حدیث کلام کو، قرآن کو، سنستدرجوہم ہم آہستہ آہستہ پکڑیں گے، من سے، حیثو جہاں سے، لا نہ، یعلمون ان کو خبر ہوگی، وہ جان پائیں گے، وَأُمْلِي اور میں مہلت دیتا ہوں، لاہم ان کو، ان بے شک قیدی خفیہ تدبیر ہے میری، متین بڑی قوی، ام تسألہم اجرا فاہم من مغرم مثقلون، ام کیا تسألہم تم ان سے مانگتے ہو، اجرن صلہ بدلہ، فاہم پس وہ، من سے، مغرمن تعاون، مثقلون دبے جاتے ہیں، بوجھ پڑا ہوا ہے، ام عندہم الغیب فاہم یکتبون، ام کیا عندہم ان کے پاس، غیب کا علم ہے، فاہم کہ وہ، یکتبون لکھے جاتے ہیں۔
یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ صحیح سالم تھے، صحت دی، زندگی دی، آرائش دی، ازائش دی، سب کچھ عطا کیا، اس کے باوجود اللہ کے کلام کو جھٹلایا. کلام کا ذکر یعنی قرآن پاک کو جھٹلایا. قرآن پاک کو جھٹلانے والوں کی سزا سخت نہیں، دردناک عذاب. اس طرح بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں مہلت دیتا ہوں، مہلت دے رہا ہوں، اور جلد ہی جو اللہ کی تدبیر ہے وہ خفیہ وہ جانتا ہے. تو جلد ہی یعنی کہ اللہ ڈھیل دے رہا پکڑے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا وہ تم سے مانگتے ہیں صلہ، بدلہ؟ یعنی کہ تمام چیزوں کا جو مالک ہے، خالق اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. جزا سزا کا مالک وہی ہے. کوئی غیب نہیں جاتا، علم الغیب صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی لیے ہمیں بنا دی کیا وہ علم الغیب کا علم ہے ان کو کہ وہ لکھتے ہیں، یعنی کہ ان کا کہنا، ان کا لکھنا. پھر اسی طرح آیت 48 میں ذکر ہو رہا ہے، 48 سے 50 میں یونس علیہ السلام کا، اللہ کے نبی کا صبر سے متعلق آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. میں یونس علیہ السلام کے اوپر سورہ یونس، سورہ صفات اور سورہ انبیاء میں جو ذکر ہے، جتنا یونس علیہ السلام کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ شیئر کروں گی. یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ لِصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ. بس صبر کرو حکم کے لیے پروردگار اپنے کے، اور نہ ہونا مچھلی والے کی طرح جب کہ اس کو پکارا اس نے اور وہ غم بھرا تھا. فَاصْبِرْ پس صبر کرو، لِحُکْمِ حکم کی ربی کا اپنے پروردگار کا، ولا اور نہ تاکن ہونا، لا صاحبی والے کی طرح، ہوتی مچھلی، اس جب نادا پکارا اس نے، وہ ہوا اور وہ مغزوم غم سے بھرا ہوا تھا. اللہ کو پکارا اور اللہ نے کیا کیا کہ دوبارہ ان کو نوازا اپنی نعمت سے، نبوت سے. لولا ان تدرکاہ نعمتی من ربہ لا نوبذ بالعراء وہو مذموم فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین. لولا اگر نہ ہوتا، ان یہ کہ تدرکاہ سنبھالتی اسے نعمت، مہربانی، من ربہ اس کے پروردگار کی، لا نوبذ البتہ وہ پھینک دیا جاتا، بالعراء چٹیل میدان میں، وہ ہوا اور وہ مذموم ابتر حال میں ہوتا، برے حال میں ہوتا. فاجتباہ پس برگزیدہ کر دیا، نواز دیا، ربہ اس کے رب نے، فجعلہ پس کر لیا اس کو، من الصالحین نیکوکاروں میں. اللہ اکبر. یونس علیہ السلام کا ذکر آپ سے شیئر کروں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نوازا کیسے دوبارہ نبوت سے. اور حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص یہ نہ کہے، کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں یونس سے بہتر ہوں. اللہ اکبر. پھر اسی طرح آیت 52 میں فرمایا جا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ مخاطب کر کے وَأَن يَكَادُ الَّذِي وَإِن اور تحقیق یکادو قریب ہے، الَّذِي جن لوگوں نے کفروا لِيَزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لِيَزْلِقُونَ کفروا کفر کیا، لِيَزْلِقُونَ کو اور پھسلا دیا تمہیں، ابصارہم اپنی نگاہوں سے، لاما جب سامعوا وہ سنتے ہیں، ذکر نصیحت کتاب، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں اِنَّهُ لَمَجْنُونَ بے شک وہ دیوانہ ہے. جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع میں ہی بتا دیا ہے سورہ قلم کی آیت میں کہ جس پہ نبوت اتاری گی، رسالت اتاری، وہ دیوانہ نہیں، مجنون نہیں. پھر اس طرح آیت 52 میں فرمایا جائے وما ہوا، وما اور نہیں ہوا وہ، الا مگر، ذکر للعالمین ذکر نصیحت، للعالمین تمام جہان کے لیے. قرآن پاک جو ہے تمام جہان والوں کے لیے یہ ذکر ہے اللہ کا، اور اس کے ذریعے کامیابی ہی کامیابی. اللہ کے ذکر کے ذریعے جو علم حاصل کیا جائے، نفع ہی نفع. نبی پر ایمان لانا. یہاں پہ نظر بد سے جو ہے یہ جو 2 آیات ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو نظر بد سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کی حمایت اور حفاظت نہ ہوتی تو ان کفار کی حسدانہ نظروں سے تو یعنی کہ بد نظر کا ان کا شکار ہو جاتا، یعنی کہ نظر ان کو لگ جاتی. اسی طرح
امام ابن کثیر فرماتے کہ نظر کا لگ جانا اور اس کا دوسروں پر اللہ کے حکم سے اثر انداز ہونا حق ہے۔ نظر بد سے متعلق ہیں یہ دو آیات، کیونکہ جو کفار تھے جس قدر یعنی کہ وہ آپ کو حسدانہ نظروں سے اور جس قدر نفرت اور جس قدر یعنی کہ بغض اور آپ سے وہ رکھتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمایت اور حفاظت نہ ہوتی تو ان کفار کی حسدانہ جو نظریں تھیں وہ آپ کو لگ جاتی، یعنی کہ نظر بد ان کی جو ہے نظر لگ جاتی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ پھر اسی طرح آگے فرما دی گیا آیت 52 میں کہ یہ جو ذکر ہے، نصیحت ہے قرآن پاک، یہ تمام جہان والوں کے لیے، اب جو اس سے نصیحت حاصل کر لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کو ہم نے آسان کر دیا ہے پڑھنے والوں کے لیے، اور اب جو اس کو ان کے پڑھے اور اسے نصیحت حاصل کر لے، مدد اللہ سبحانہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔